बंगला नंबर 324। रात के 2:30 बजे थाना ग्रीन टाउन में फ़ोन की घंटी बजी। अपनी कुर्सी पर ऊँघते हुए सब इंस्पेक्टर निसार शाह ने इंतहाई बेजारी से फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ये थाना ग्रीन टाउन है। आवाज़ खातून की थी। हाँ जी है, फिर आप फरमाएं, निसार शाह ने जवाब दिया। मैं कॉलेज रोड ग्रीन टाउन से बात कर रही हूँ। इस वक्त मुझे सख्त ख़तरा महसूस हो रहा है। कुछ लोगों की मौजूदगी मेरे घर की छत के ऊपर महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है वो ऊपर छत की ग्रिल वाला ताला तोड़ रहे हैं। मुझे सख्त ख़तरा महसूस हो रहा है। प्लीज़ आप जल्दी यहाँ पर पहुँचें। इस वक्त मैं घर में अकेली हूँ। मेरे शौहर बाहर रहते हैं। मेरे साथ 2 बच्चे हैं जो इस वक्त सो रहे हैं। ठीक है जी, हम आने की कोशिश करते हैं, सब इंस्पेक्टर निसार शाह ने कहा। लेकिन प्लीज़ जल्दी करें, ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाए। ठीक है जी, आप अपने बंगले का नंबर बता दें। ये नंबर है 324। ओके जी, ठीक है, हम जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 20 मिनट के बाद पुलिस पार्टी 2 मोबाइल वैन में सवार होकर बंगले के करीब पहुंची। पुलिस एहलकार गनें उठाए बंगले के दोनों जानिब टॉर्च हाथ में लिए इधर उधर देखने लगे। उन्हें यहाँ पर कोई ऐसी गाड़ी नज़र नहीं आई जिसमें डाकू वगैरह आए हुए हों। छत की तरफ देखने पर भी कोई नज़र नहीं आया। फिर उन्होंने बंगला नंबर 324 की घंटी का बटन दबाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। ये क्या मामला है? सब इंस्पेक्टर निसार शाह ने बड़बड़ाते हुए कहा। दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाओ, उसने एक कांस्टेबल को हुक्म दिया। कांस्टेबल ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, मगर घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। पता नहीं जी क्या बात है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, कांस्टेबल ने कहा। अच्छा, ऐसा करो, बराबर वालों का दरवाज़ा खटखटाओ, बेल बजाओ जल्दी से। हम उनके घर की छत पर से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जल्दी करो। बराबर वाले बंगले की बेल का बटन दबाया गया। थोड़ी देर में अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फिर मेन गेट की तरफ किसी आदमी ने आकर पूछा, कौन है? दरवाज़ा खोलें जी, बाहर पुलिस है, एक कांस्टेबल ने जवाब दिया। पुलिस? खैरियत तो है? ये कहकर एक अधेड़ उम्र के शख्स ने दरवाज़ा खोल दिया। माजरत चाहते हैं जी, असल में आपके बराबर के बंगले से किसी ने इमरजेंसी कॉल करके बुलवाया है, मगर यहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। हमें नहीं पता अंदर क्या पोजीशन है। आपसे दरख्वास्त है जी कि हमें आप अपने घर की छत पर से बराबर वाले घर में जाने दें ताकि हम अंदर जाकर देखें कि क्या पोजीशन है। उस आदमी ने 1 मिनट सोचा और बोला, ठीक है जी, आप लोग आ जाएं, बाएं तरफ से सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। शुक्रिया जनाब, हम लोग भी आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। पुलिस पार्टी जल्दी जल्दी छत पर पहुंच गई और बराबर वाली छत पर छलांग लगाकर अंदर आई। सर, यहाँ ऊपर ग्रिल का ताला टूटा हुआ है, नीचे कोई गया है, आप लोग आ जाएं मेरे साथ। उसके पीछे पीछे और लोग, पुलिस वाले और साथ में सब इंस्पेक्टर निसार शाह भी अंदर की तरफ कूद गया और वो नीचे की तरफ जाने लगे। ग्रिल का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बड़ा हॉल नुमा कमरा, उसका भी दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर एक खातून के हाथ पीछे रस्सी से बांधे हुए हैं और मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है। उन्होंने जल्दी से खातून को रस्सी और कपड़ों से आज़ाद किया। वो औरत शदीद खौफ में मुब्तला थी, जबकि दूसरे कमरे में बच्चे सो रहे थे। उनको डाकुओं ने कुछ नहीं कहा था, जबकि खातून के घर की अलमारी वग़ैरह सामान उल्टे पुल्टे हुए नज़र आ रहे थे। खातून जब थोड़े से हवास में आई तो बोली, जैसे ही मैंने फ़ोन रखा
اس کے بعد وہ لوگ پتہ نہیں کس طرح دروازہ کھول کر اندر گھس گئے اور گھر کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ ان لوگوں نے موٹا موٹا سامان تو کچھ نہیں اٹھایا، تھوڑی بہت نقد رقم میرے پاس موجود تھی، بس وہ لے گئے، کیونکہ شکر ہے میں نے اپنی تمام جیولری وغیرہ سب بینک لاکر میں پہلے ہی رکھوا دی تھی۔ انسپیکٹر نثار شاہ نے اپنے عملے کو حکم دیا کہ وہ مختلف زاویوں سے تصویریں وغیرہ اتار لے اور فنگر پرنٹس والے ماہر کو بلائے تاکہ فنگر پرنٹس لیے جائیں۔ گزشتہ کچھ ہفتوں سے اس علاقے میں آئے دن ڈکیتیوں کی وارداتیں ہو رہی تھیں اور پولیس کوئی سراغ نہیں لگا پا رہی تھی۔ ابھی اس گھر میں بنگلہ نمبر 324 کو ہی دیکھ لیں، کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ڈاکوؤں نے اپنی کارروائی بہت تیزی سے مکمل کی تھی۔ بہرحال پولیس نے اپنی کارروائی مکمل کی اور اس کے بعد سب انسپیکٹر نثار شاہ نے خاتون سے اجازت چاہی۔ اس علاقے میں آئے دن کی وارداتوں کی وجہ سے بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی تھی۔ اخبارات میں بھی کافی خبریں آ رہی تھیں کہ پولیس ناکام ہو رہی ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر ایک سراغ رساں آفیسر کو مقرر کیا جائے اور وہ کھوج لگائے کہ کس طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور اپنی وارداتیں مکمل کرتے ہیں اور اس گروہ کو پکڑا جائے۔ اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ایک آفیسر انسپیکٹر کاظمی کو یہ مشن سونپا۔ انسپیکٹر کاظمی نے پوری فائل کا مطالعہ کیا اور مشن اسٹارٹ کرنے کا پروگرام بنایا۔ گرین ٹاؤن کے علاقے کی ایک پراپرٹی اسٹیٹ ایجنسی میں انسپیکٹر کاظمی سادہ کپڑوں میں داخل ہوئے۔ اندر 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے، ایک تو میز کے پیچھے آرام دہ کرسی پر اور دوسرا میز کی سائڈ پر رکھی ہوئی نارمل کرسی پر۔ دونوں کی نظریں آنے والے آدمی یعنی انسپیکٹر کاظمی پر مرکوز تھیں۔ تشریف رکھیں سر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آرام دہ گھومنے والی کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا۔ جی میرا نام راحت ہے، میں اس علاقے میں کوئی گھر کرائے پر لینا چاہتا ہوں، آپ سے ملنے اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی گھر موجود ہے کرائے کے لیے تو میری مدد کریں۔ انسپیکٹر صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں جناب، ہمارے پاس 3-4 گھر اس طرح کے ہیں، مگر پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی گنجائش کتنی ہے، آپ کو اندازاً کتنا بڑا گھر چاہیے؟ میرا مطلب ہے کہ سستا، درمیانہ یا لگژری وغیرہ، اسٹیٹ ایجنٹ نے سوال کیا۔ آپ ایسا کریں کہ کوئی لگژری سا دکھا دیں، ویسے بھی میرے گھر میں ایک شادی ہونے والی ہے، ہمیں ذرا اچھا گھر چاہیے۔ اماؤنٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے، بس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور میں زیادہ جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، لین دین وغیرہ سب آپ طے کریں۔ انسپیکٹر کاظمی، جنہوں نے یہاں اپنا نام راحت ظاہر کیا تھا، ایجنٹ کو تفصیلاً بتا دیا۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو آپ کے مطلب کا ایسا ہی ایک گھر دکھاتا ہوں۔ ایجنٹ نے خوش ہو کر کہا، کیونکہ اسے اس کے مطلب کی پارٹی مل گئی تھی۔ ایسے لوگ بہت کم ہی آتے ہیں جنہیں رقم کا کوئی ایشو نہ ہو، ورنہ زیادہ تر ڈیل تو اسی وجہ سے کینسل ہو جاتی ہے۔ پھر ایجنٹ نے اپنے اسسٹنٹ کو جو سائیڈ چیئر پہ بیٹھا تھا کہا کہ ارشد، میں راحت صاحب کو خود گھر دکھانے اپنی گاڑی پر لے کر جاتا ہوں، تم آفس کا خیال رکھنا، ہم ابھی تھوڑی دیر تک واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ انسپیکٹر کاظمی، جو کہ یہاں راحت کے نام سے متعارف ہوئے تھے، ان کو اپنے ساتھ لے کر کار میں روانہ ہو گیا۔ جس گھر کے بارے میں ایجنٹ نے ان کو بتایا تھا وہ راحت صاحب کو پسند آ گیا۔ تمام معاملات پراپرٹی ایجنٹ نے طے کروا کر چابی راحت صاحب کو دے دی۔
2 दिन बाद इंस्पेक्टर काज़मी ग्रीन टाउन में शिफ्ट हो गए। आज शाम की चाय पीकर वो अपनी वाइफ से कहने लगे, आओ ज़रा बाहर टहल कर आते हैं, यहाँ नज़दीकी एक पार्क है, वहाँ चलकर बैठते हैं। उनकी वाइफ राज़ी हो गई और पैदल अतराफ़ का जायज़ा लेते हुए नज़दीकी एक पार्क में जाकर खाली बेंच पर वो दोनों बैठ गए। उनकी वाइफ के इल्म में था कि वो इस वक्त एक मिशन के सिलसिले में ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। अब आगे क्या करना है? मिसेस काज़मी ने पूछा। बस अब इंतज़ार करो, वो डाकुओं का ग्रुप किसी भी दिन या रात को मौका देखकर अटैक करेगा। इस बात को जहन में रखना कि अब हमसे कौन मिलने आता है और कौन बात करने की कोशिश करता है और कौन ताल्लुकात को बढ़ाकर अपने घर आने की दावत देता है, इंस्पेक्टर काज़मी ने समझाते हुए कहा। लेकिन हमसे कोई खुलूस से भी तो मिल सकता है कि ये लोग नए आए हैं, किसी चीज़ या मदद की ज़रूरत हो तो वो हमसे ताउन का कह सकते हैं, हम हर एक पर कैसे शक कर सकते हैं? बेगम बोली उनकी। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो, दोनों तरह के लोग मिल सकते हैं। बस तुम अपने जहन में रखना और लम्हे लम्हे की तफसील मुझे बताती रहना। मुजरिम हमें खुद अपना रास्ता बना कर देगा, बस तुम देखती जाओ, इंस्पेक्टर ने इंतहाई इत्मीनान से जवाब दिया। पार्क से घर वापस जाते हुए वो अपने घर के करीब जब पहुँचे तो उनके पड़ोसी अपनी बालकोनी पर खड़े थे। उनको हाथ हिलाया और पूछा, आप यहाँ नए आए हैं? अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ बता दीजिएगा। और इंस्पेक्टर काज़मी ने मुस्कुराकर जी शुक्रिया बहुत बहुत कहा। अगले रोज़ सुबह इंस्पेक्टर काज़मी अपने ऑफिस गए और ज़रूरी काम निपटाए। उनके जाने के बाद उनके घर की बेल बजी। अंदर से बेगम काज़मी ने गेट पर आकर पूछा, कौन है? जी मैं आपके मोहल्ले से ही हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। वैसे खैरियत ही है, बस सोचा नए आने वाले पड़ोसियों से मुलाकात करके आऊँ। उनके साथ किसी बच्चे के बोलने की भी आवाज़ आ रही थी। बेगम काज़मी ने दरवाज़ा खोलकर उनको अंदर बुला लिया और कमरे में बिठाया। आपने बुरा तो नहीं माना? असल में मुझे पता चला था कि आप लोग इस घर में अभी नए आए हैं, मैंने सोचा जाकर मिलना चाहिए, आस पड़ोस से ताल्लुकात रखना चाहिए, किसी भी मुश्किल के वक्त मदद के लिए पुकारा जा सकता है, खातून ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। जी बिल्कुल ठीक, आप सही कह रही हैं, बेगम काज़मी ने तायीद की। आप तशरीफ़ रखें, मैं आपके लिए पानी वग़ैरह लाती हूँ, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। ये कहकर बेगम काज़मी अंदर चली गईं और मेहमान खातून के लिए कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट वग़ैरह एक ट्रे में लाकर उनके सामने रख दी। ये तो आपने बिला वजह तकलीफ़ की, मैं कौन सा दूर रहती हूँ, ये थोड़े ही फासले पर मेरा घर है। लेकिन एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि इस मोहल्ले में हर थोड़े दिन के बाद चोरी डकैती की कोई ना कोई वारदात हो जाती है, लिहाजा आप बहुत एहतियात कीजिएगा। अभी पिछले ही हफ्ते मेरे घर पर डकैती हुई, लेकिन नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि मैंने पहले ही एहतियाती तदाबीर कर ली थी। अब आप तो जानती हैं आजकल पुलिस का हाल। मैंने जब पुलिस को फ़ोन किया तो वहाँ पर मौजूद सब इंस्पेक्टर साहब आराम फरमा रहे थे। उन्होंने फ़ोन इंतहाई बेजारी से सुना। मैंने उनसे कहा कि आप जल्दी आएँ, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी देर हो गई कि जब वो पहुँचे तो डाकू कार्रवाई करके जा चुके थे। उनके आने का ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने मुझे रस्सियों से आज़ाद करवाया और मुंह में ठुसे हुए कपड़े निकाला, वरना पता नहीं मेरा दम ही घुट जाता। वो खातून अब बेगम काज़मी के साथ ज़रा फ्री होकर बोल रही थी। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आजकल के दौर में बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बेगम काज़मी ने उनकी तायीद की। मैं आपको ये भी मशवरा देना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई कीमती चीज़ें हैं,
مثلا جیولری، کیش وغیرہ، بانڈ وغیرہ کوئی بھی چیز، تو اس کو قریبی بینک لاکر میں رکھوا دیں۔ جی جی بالکل ٹھیک، آپ نے صحیح مشورہ دیا، میں ایسا کرنے کی پوری کوشش کروں گی، بیگم کاظمی نے جواب دیا۔ پھر وہ خاتون بولیں، آپ کے ہسبینڈ کہاں جاب کرتے ہیں؟ بیگم کاظمی نے جواب دیا، میرے ہسبینڈ اصل میں باہر رہتے ہیں، آج کل کچھ عرصے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ پہلے اپنی فیملی میں جوائنٹ سسٹم کے تحت ساتھ رہتے تھے، لیکن ابھی کچھ حالات اس طرح کے ہوئے کہ ہم نے الگ گھر لینے کا سوچا، تو ہم نے یہاں پر اپنا ایک کرائے پہ ابھی فی الحال الگ گھر لے لیا ہے۔ چلیں یہ تو بہت اچھا ہے۔ میں بنگلہ نمبر 324 میں رہتی ہوں، آپ بھی کبھی آئیے گا نا میرے گھر پر، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اصل میں میرے شوہر بھی باہر ہی رہتے ہیں۔ میرا نام نائلہ شفیق ہے۔ انہوں نے بیگم کاظمی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، ضرور، میں کسی وقت چکر لگاؤں گی، بیگم کاظمی نے جواب دیا۔ چلیں ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیں، یہ کہہ کر وہ خاتون اپنے بچے کے ساتھ واپس چلی گئیں۔ انسپکٹر کاظمی جب گھر واپس آئے تو اب تک کی صورتحال بیگم نے ان کو بتائی۔ یہ سننے کے بعد وہ بولے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان خاتون اور بنگلہ نمبر 324 کو اپنی نگرانی میں رکھنا پڑے گا۔ نگرانی میں؟ لیکن ان کے گھر تو خود ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، انہی کی رپورٹ پر تو کارروائی ہوئی ہے، جو آج اعلیٰ حکام نے آپ کی ڈیوٹی ادھر لگائی، بیگم کاظمی نے حیران ہو کر کہا۔ دیکھو ان کے بیان سے شک ہو رہا ہے، یہ جس طرح سے ہمارے گھر آئی ہیں اس طرح سے مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہا کہ یہ نارمل سا ہو۔ بہرحال دیکھتے ہیں، محلے میں تعلقات تو رکھنے ہی چاہیے، لیکن تمہیں پتہ ہے نا آج کل کسی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب دیکھو انہوں نے ہمارے گھر کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے، اسی لیے وہ شک کی زد میں آ گئی ہیں، ورنہ برابر والے پڑوسی جو ہمیں ہاتھ ہلا رہے تھے ان کو تو میں نے نہیں کہا نا کہ وہ شک میں ہیں۔ بیگم کاظمی نے ان کی رائے کے ساتھ تائید کی۔ 2 دن کے بعد شام کے وقت بیگم کاظمی اپنے شوہر کی ہدایت کے مطابق وزٹ کرنے کے لیے انہی خاتون نائلہ شفیق کے گھر پہنچیں۔ بنگلہ نمبر 324 کی گھنٹی بجائی۔ اندر سے انہی خاتون کی آواز آئی، جی کون؟ اور بیگم کاظمی نے اپنا تعارف کروایا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، اندر ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور بولیں، بڑی خوشی ہوئی آپ آئی ہیں ہمارے گھر۔ جی ہاں، اصل میں میرے شوہر آج کسی کام کی وجہ سے دیر سے آئیں گے، میں گھر میں بور ہو رہی تھی، میں نے سوچا چلیں آپ سے مل کر آتے ہیں، بیگم کاظمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا کیا آپ نے، میں ابھی آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئیں اور کچھ چائے، نمکو اور بسکٹ وغیرہ لے کر آئیں اور ٹیبل پر سجا دیا۔ چلیں جی میرے ساتھ شام کی چائے پی لیں۔ بہت بہت شکریہ، بیگم کاظمی نے چائے کا کپ اٹھایا۔ مسز نائلہ شفیق کے بچے بھی کھیلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ مسز کاظمی نے دونوں بچوں کے باری باری نام پوچھے اور ان کو پیار کیا اور ان سے ان کی اسکول ایکٹیویٹی اور دوسری چیزوں کے بارے میں پوچھا۔ تھوڑی بہت رسمیہ گفتگو کے بعد بیگم کاظمی نے اجازت چاہی۔ جانے سے پہلے بیگم کاظمی نے کہا، ذرا اگر آپ مجھے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیں پلیز، بڑی مہربانی ہوگی۔ ہاں کیوں نہیں، بالکل میں ابھی لے کے آتی ہوں۔ ویسے آپ کا گھر بہت اچھا ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کا گھر دیکھ لوں آپ کے ساتھ؟
بیگم کاظمی نے کہا۔ جی جی ضرور آئیے، اس میں اعتراض والی کیا بات ہے، آئے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتی ہوں۔ اور وہ ان کے ساتھ گھر دیکھنے کے لیے چلی گئیں۔ گھر واقعی بہت اچھا سجا ہوا تھا۔ انہوں نے نائلہ شفیق سے کہا، آپ کا گھر ماشاءاللہ اچھا ڈیکوریٹ ہوا ہے، لگتا ہے آپ کو کافی شوق ہے سجانے کا۔ جی جی بس ایسا ہی، کوئی خاص نہیں۔ چلیں آئیں، یہ دیکھیں، یہ میرا بیڈ روم ہے۔ اچانک ایک بچے نے کہا، امی ان کو تہہ خانہ نہیں دکھائیں گی؟ ان کی یہ بات سن کر، بچے کی بات سن کر ان کی امی چونکیں۔ ارے تہہ خانہ بھی کوئی دکھانے والی چیز ہوتی ہے؟ اچھا تہہ خانہ بھی ہے آپ کے گھر؟ مسز کاظمی نے کہا۔ ہاں جی، بس کچھ سامان وغیرہ رکھنے کے لیے تہہ خانہ بھی ضروری ہوتا ہے تو وہ بنوا لیا، لیکن وہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں، لیکن ہاں کام کی چیز ضرور ہے تہہ خانہ، تو اس میں کافی سامان ایسا آ جاتا ہے جو ہمارے گھر فالتو ہوتا ہے۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بیگم کاظمی نے تائید کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے ان کو فریج سے نکال کر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلایا، اور پھر وہ رخصت کرنے کے لیے بیگم کاظمی کے ساتھ دروازے پر نائلہ شفیق آئیں اور بیگم کاظمی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ گھر جا کر انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو ساری چیز بتائی، جس میں انہوں نے تہہ خانے کا بھی ذکر کیا۔ تہہ خانے کا سن کر ان کے ہسبینڈ مسٹر کاظمی چونکے۔ او ہو، یہ تو اب ایک اور معاملہ کھل گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں پولیس پارٹی کو دوبارہ بھیجنا پڑے گا کہ دوبارہ سرچ کریں اور اس مرتبہ تہہ خانے کو بھی دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سراغ لگے۔ کہ گھر کا مکمل معائنہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ اپنی فائل میں کچھ لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ پولیس کی گاڑی نے رات کے 11 بجے کے قریب بنگلہ نمبر 324 کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی، کون؟ باہر سے سب انسپکٹر نثار شاہ نے جواب دیا، پولیس۔ خیریت، یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ اندر سے خاتون کی آواز آئی۔ ارے بی بی، بات یہ ہے کہ یہ کیس میرے پاس ہے اور میری اکثر رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے، اس لیے آپ کو اس وقت زحمت دی ہے، معذرت چاہتا ہوں، بس تھوڑی سی دیر لگے گی۔ اصل میں ہمیں اندر تھوڑا سا اور فوٹوگرافی کرنی ہے، یہ ہمارے کام کا حصہ ہے۔ فکر نہ کریں، ہمارے ساتھ لیڈی سرچ پولیس بھی ہے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، بس ہم جلدی کام کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، مجبوری ہے، آ جائیں اندر، آخر میں نے ہی رپورٹ کی تھی نا، تو اب بھگتنا بھی پڑے گا، خاتون نے ناگواری سے کہا۔ ساتھ ہی 2 لیڈی پولیس کے ساتھ سب انسپکٹر اندر آ گیا۔ پولیس کی وین باہر ہی کھڑی رہی، جس میں کچھ پولیس والے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے اور 1-2 باہر اتر کر ٹہلنے لگے۔ سرچ کرتے ہوئے ایک لیڈی پولیس نے کمرے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا دروازہ دیکھا اور مسز نائلہ شفیق سے پوچھا، یہ کیا اسٹور ہے؟ جی جی یہ اسٹور ہے، اس میں ہماری کچھ پرانی چیزیں ہیں۔ اچھا یہ دروازہ کھولیں اس کو پلیز، لیڈی پولیس نے کہا۔ کیوں جی، کیوں کھولوں؟ اس میں ہمارا پرانا سامان ہے۔ دیکھیں جی، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمیں سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، آپ ذرا دروازہ کھولیں، ہمیں صرف پکس لینی ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر چابی سے اس کا دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر گئی، لائٹ جلائی تو اس نے دیکھا ایک اور چھوٹا سا دروازہ اندر کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے کہا، ارے یہ کیسا دروازہ ہے؟ کیا اندر کوئی تہہ خانہ وغیرہ ہے؟ مسز نائلہ شفیق نے کہا، جی ہاں تہہ خانہ ہے۔ اچھا تو پھر اس کو بھی کھولیں، آپ کھول لیں، اس میں تالا نہیں لگا ہوا۔ لیڈی انسپکٹر نے کنڈی کھول کے اندر کی طرف جھانکا
اندر اندھیرا تھا۔ اس نے اپنی ٹارچ کی روشنی جلائی اور سیڑھیوں سے نیچے کی طرف اتری۔ اس کے ساتھ دوسری لیڈی پولیس بھی نیچے آ گئی۔ دونوں نے ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر اچھی طرح سے معائنہ کیا۔ اندر کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ کچھ پرانا کاٹ کباڑ اور کپڑے وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ ایک جگہ کچھ اٹیچیاں پڑی ہوئی تھیں، اس کو کھول کے دیکھا، اس میں بھی کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ بہرحال وہ تصویریں وغیرہ اتار کر واپس اوپر آ گئیں اور سب انسپکٹر نثار شاہ سے کہا چلیں جی کام ہو گیا ہے، اور اس کے بعد وہ ساری پارٹی باہر وین میں آ کر بیٹھی اور روانہ ہو گئی۔ سب انسپکٹر نثار شاہ نے تھانے پہنچ کر انسپکٹر کاظمی کو فون کیا۔ انسپکٹر کاظمی سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ ابھی تک کوئی سراغ وغیرہ کوئی قسم کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ بہرحال مجرم جو تھا وہ بہت یا تو چالاک تھا یا ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا، لیکن کوئی نہیں، آئے گا۔ اگلے روز وہ صبح ناشتے سے فارغ ہوئے تھے کہ دروازے کے باہر کچھ ڈھول بجنے اور تالیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ساتھ ہی کسی نے ان کی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ انہوں نے بیگم سے کہا میں ذرا باہر جا کر دیکھ کر آتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ وہ مین گیٹ پر آئے، دروازہ کھولا تو دیکھا خواجہ سراؤں کا ایک گروپ موجود ہے۔ وہ ابھی انہیں حیرت سے دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک خواجہ سرا بولا ہمیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر، کیا اکیلے ہی شادی کی خوشیاں منائے گا؟ خاموشی سے، کب ہے تیرے گھر میں شادی؟ خواجہ سرا نے ایک ہی دفعہ میں کئی سوالات کر دیے۔ انسپکٹر صاحب نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولے ہاں بھائی، کیوں نہیں، تم لوگوں کا حصہ ضرور ملے گا، لیکن ابھی شادی میں تھوڑے دن باقی ہیں، میں تم لوگوں کو ضرور بلواؤں گا، اپنا فون نمبر دے دو، ٹھیک ہے؟ چلو ابھی تم لوگ آ ہی گئے ہو تو میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا، مٹھائی کے پیسے لے کر جانا۔ اچھا چلو اب کوئی تھوڑا سا پروگرام تو کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور ان کی بات سننے کے ساتھ ہی خواجہ سرا اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ انسپکٹر کاظمی کی بیگم پیچھے ہی کھڑی ہوئی حیرت سے یہ سب باتیں سن رہی تھیں۔ جیسے ہی انسپکٹر کاظمی کی بات خواجہ سرا کے ساتھ جب ختم ہوئی تو وہ ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتی تھی، مگر انسپکٹر کاظمی نے ان کی بات سنے بغیر ہی ان سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہتے کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگے۔ انہوں نے کسی کو فون ملایا اور کچھ ہدایات دیں۔ پیچھے سے آواز آئی رائٹ سر، اوکے سر، بس آپ ہمیں 10 منٹ کا ٹائم دے دیں۔ ٹھیک ہے، 10 منٹ کا مطلب ہے کہ 10 منٹ، اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ واپس گیٹ کی طرف آئے اور کچھ رقم سب خواجہ سراؤں کو بانٹی اور ان کو بتا دیا کہ وہ کال کر کے ضرور بلوا لیں گے۔ پھر خواجہ سرا خوش ہوتے ہوئے تالیاں بجا کر واپس چلے گئے اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ بیگم کاظمی سے کہنے لگے ارے بھائی پریشان ہونے کی بات نہیں، کل تک سارا رزلٹ آ جائے گا، میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا، ابھی میں آفس جا رہا ہوں۔ انہوں نے بیگم کاظمی کو بتایا اور بیگم کاظمی نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ پولیس پارٹی اپنی موبائل وین میں گرین ٹاؤن کے اندر واقع پراپرٹی اسٹیٹ ایجنسی پہنچی اور وہاں موجود پراپرٹی ایجنٹ کے اسسٹنٹ ارشاد کو گرفتار کر لیا۔ یہ سب کچھ اس طرح دیکھ کر ایجنٹ نے گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا یہ سب کیا ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی تو ہمیں خود بھی کچھ نہیں پتا، بس آرڈر ملا تھا کہ یہاں پہنچ کر ارشاد نامی شخص کو گرفتار کر لیں، سو وہ ہم نے کر لیا، باقی سب آپ کو پتہ چل ہی جائے گا، ابھی تو کسی سلسلے میں تفتیش ہو رہی ہے، ایک کانسٹیبل نے جواب دیا۔ یہ سب معاملات کے بعد ارشاد سخت بوکھلایا ہوا تھا۔ اس کو ہتھکڑی پہنا کر موبائل کے اندر بٹھا دیا گیا اور موبائل روانہ ہو گئی۔
پراپرٹی ایجنٹ کھڑا ہوا حیران پریشان دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیا گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ارشاد نے تو مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا، اور پھر اس نے بیٹھ کر کہیں فون ڈائل کیا۔ دوسری طرف سب انسپکٹر نثار شاہ نے ارشاد کا استقبال کیا اور سپاہیوں سے کہا کہ ان کو مہمان خانے لے چلو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور پھر ایک پوری رات ارشاد مہمان خانے میں رہا۔ پولیس آفیسرز کی ہنگامی میٹنگ ہوئی اور کئی موبائلز کو بلوا لیا گیا۔ موبائلز نے جگہ جگہ چھاپے مارے۔ بالآخر ڈکیتی مارنے والا یہ گروپ سلاخوں کے پیچھے بند ہو گیا۔ انسپکٹر کاظمی اپنے مشن سے فارغ ہو کر گھر پہنچے اور بیگم کی بے چینی دیکھتے ہوئے فوراً ہی تفصیل بتانی شروع کی۔ دراصل جس وقت خواجہ سرا گروپ ہمارے گھر آیا اور پروگرام شروع کیا تو ہمیں بتایا اس نے کہ آپ کے گھر شادی ہونے والی ہے اور ہمیں بھی اس خوشی میں شریک کریں۔ اب یہاں پر کسی کو بھی شادی والی بات کا پتہ ہی نہیں تھا، نہ میں نے کسی سے ذکر کیا تھا سوائے ایک اسٹیٹ ایجنسی کے ایجنٹ کو، کہ جس کو میں نے مکان لیتے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے ایک گھر چاہیے اچھا، کیونکہ ہمارے گھر شادی ہونے والی ہے اور پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات میں نے وہاں پر ظاہر کرنے کے لیے بتائی تھی۔ اب صاف ہے کہ یہ بات انہی میں سے کسی نے خواجہ سراؤں کو بتائی تاکہ وہ یہاں آ کر شور مچائیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ شادی کب ہے، اور پھر یہ ڈکیتی کرنے والا گروپ شادی کے حساب سے اپنے پروگرام کو پلان کرے اور ڈکیتی کی واردات کرے۔ میں نے اسی وقت فون کر کے پولیس اہلکار کو یہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ یہ میرے گھر سے جانے کے بعد کس کو ملتے ہیں اس بات کا خیال رکھو۔ ظاہر ہے جس نے ان کو کچھ پیسے دے کر ادھر بھیجا ہے وہ ضرور ابھی ان سے انفارمیشن لے گا۔ میرے آدمی نے یہ خبر دی کہ خواجہ سرا سے اسٹیٹ ایجنسی میں کام کرنے والے ایک شخص ارشاد نے ملاقات کی ہے، اور اس طرح ارشاد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ارشاد نے پوری رات میں سب کچھ اگل دیا۔ اصل میں ارشاد کو اتنا موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ بروقت کسی کو فون کر کے بتا سکتا اور لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہوتے، لیکن مجھے امید ہے کہ سارا گروہ گرفتار ہو گیا ہے اور اب سب کا سامان بھی واپس مل ہی جائے گا۔ تم چاہو تو مسز شفیق کو فون کر کے بتا سکتی ہو کہ وہ فکر نہ کریں، جو کچھ ان کا لوٹا گیا ہے ان کو اس میں سے ضرور مل ہی جائے گا۔ بیگم کاظمی نے مسکراتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کیا کہ اس کارروائی میں میرا بھی رول ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ڈیوٹی میں برابر شریک رہی ہوں۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں، تمہارا بھی رول ہے۔ آج میری طرف سے تمہارے اعزاز میں رات کا کھانا ہم کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھائیں گے، انسپکٹر کاظمی نے بہت ہی اچھے موڈ میں کہا، اور اس کے بعد ہمیں واپس جانے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ واپس جانے کی؟ کہاں واپس جانے کی؟ کیا بنگلہ نمبر 324 میں؟ بیگم نے مذاقاً کہا۔ نہیں بھائی، گھر واپس جانے کی تیاری کرنی ہے، اور بیگم مسکرانے لگیں۔ ختم شد۔